14 तारीख इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज हमीद साहब की प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके बाद होनी। ये चार्जशीट मुकम्मल उस वक्त होगी जब जनरल फैज के साथ साकिब निसार और बानी पीटीआई, ये चार्जशीट मुश्तरका है। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। आपने कहा जी कि सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है। हमारी सियासी कमेटी बनी हुई है, पीशरफ्त किसानी हुई। अली अमीन और बुशरा पुख्तूनों को रियासत के सामने करके सेफ हाउस में बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सियासत में मुदाखलत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर चार्जशीट होने वाले और 9 मई जैसे संगीन मुकदमात में तहकीकात का सामना करने वाले ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का मामला अब बराह रास्त PTI या PTI के बानी चेयरमैन पर आ रहा है और PTI शायद इन मामलात की वजह से अब फरिश्तों या किसी और से भी बातचीत करने पर रज़ामंद है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स में 85 लोगों के ट्रायल पर सज़ा देने की इजाज़त दे दी। क्या बानी PTI का मामला ज़्यादा उलझ गया क्योंकि उन पर भी 9 मई के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, लेकिन जनरल फैज़ हमीद तो चार्जशीट हो चुके। बानी PTI ने अपनी पार्टी को भी चार्जशीट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जी बाहर तो ऐसे लगता है कि सब खुश हैं और अलीमा खान साहिबा ने बानी PTI के इन ख्यालात पर ट्वीट भी कर दिया। ये बहुत अहम मामलात हैं और आज अहम मामलात पर हमारे रूबरू भी बहुत अहम शख्सियत हैं। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक तो बड़ी एग्ज़ाइटी है कि आपने कहा था कि 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल और फिर 14 दिसंबर की सिविल नाफरमानी की कॉल इसलिए दी है बानी PTI खान साहब ने कि उनको मालूम था कि जनरल फैज़ साहब के कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आपकी पेशन गोइयाँ दोनों दुरुस्त साबित हुई। अब आगे क्या देखते हैं आप, क्या होने वाला है? बहुत शुक्रिया पराचा साहब। मैंने आपके शो पे एक और बात भी कही थी कि मैं सरप्राइज और शॉक नहीं होऊंगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ बानी PTI का। ये भी मैंने आपके लास्ट शो में ये बात कही थी और वो आज तसलसल क्लियर हो गया उसका भी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इजाज़त दे दी है तो ऐसा तो नहीं, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 85 सिविलियंस की अगर इजाज़त दे दी है तो फिर सब जितने भी सिविलियंस हैं उस केस के अंदर और वैसे जितने भी केस हैं उन सबका मिलिट्री ट्रायल होगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ आप सबको कि शवाहिद, सबूत और गवाहियाँ फैज़ हमीद साहब पहले दे चुके हैं इमरान खान साहब के लिए, उनके दीगर हवारियों के लिए, और उनके जो फैसिलिटेटर्स थे फैज़ हमीद साहब के, उन्होंने भी वो शवाहिद और सबूत दे दिए। और मैंने आपको 1.5 साल पहले कहा था कि जो कीड़े मकोड़े हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इमरान खान साहब की वॉइस चैट्स, रिकॉर्डिंग्स और मैसेजेस वो भी सबमिट करा दिए ताकि उनकी जान छूट जाए। तो नहीं, एक मिनट सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं, अगर मैं दुरुस्त समझाऊं, मैं अपनी नाज़रीन के लिए भी दोबारा पूछना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि जो PTI के लोग हैं, जो खान साहब के साथी हैं, वो खान साहब की रिकॉर्डिंग दे चुके हैं। बहुत मैंने आपको, अगर आप अपने आर्काइव में जाके देखेंगे तो मैंने आपको मेरे ख्याल साल पहले ये बात बता दी थी या 8 महीने पहले बात। अब तो ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट बन गया। नहीं, देखें, एक तो पराज साहब इसमें कंफ्यूज ना हो सारी आप लोग के। देखें, जब हमारी अदालतें फैसला करती हैं ना, चार्जशीट करती हैं, तो वो इल्ज़ाम होता है। जब फौज करती है अपनी अदालत में तो वो सारे कंपाइल कर लेती है सिवाय सबूत, उसके बाद वो फ्रेम होता है। इसका मतलब उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती। और 70 साल की यानी ये जो चार्जशीट आई, आप कह रहे हैं कि ये उनके पास ठोस सबूत है, ये तो फाइनल हो गया। ये वो गुनाह हैं जो कंपाइल हो गए, इसके अंदर अब कोई गुंजाइश 3 और 13 की नहीं है। और जो बाकी गुनाह हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में वो भी कंपाइल हो जाएंगे। बाकी क्या चीज़ें हैं? बाकी भी अभी जैसे उन्होंने कहा है 9 मई के ऊपर तफ्तीश हो रही है, तो वो बारीकी से हर काम कर रहे हैं कि ख्याल करें कोई मिस्टेक ना हो। जैसे 70 साल में मिलिट्री कोर्ट्स ने कभी कोई मिस्टेक नहीं की, अपने छोटे अफसर के लिए हो या बड़े अफसर के लिए हो। लेकिन ये प्रेसिडेंट सेट किया है आर्मी चीफ ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, कि तगड़ा और ताकतवर का भी इत्तेसाब वैसे ही होगा, वो पाकिस्तान और कानून से ऊपर नहीं है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बुनियाद है और इस बुनियाद से पाकिस्तान की सिमत बदल जाएगी
اور میں ویسے علی امین خان گنڈاپور کے حوالے سے جو آپ نے ٹویٹ کیا وہ بھی میں دکھاؤں گا, میں اس پہ بھی بات کروں گا, لیکن آپ یہ بات پہلے کمپلیٹ کر لیں سر. دیکھیں پراجا صاحب, جب اپنے ادارے کے تگڑے آدمی کے اتنے سینئر آفیسر کے جب احتساب ہوگا اور ان کو سزا ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی بچ جائیں گے؟ نہیں تو علی امین خان پہ جو آپ نے ٹویٹ کیا وہ تو آپ نے رادر ٹانٹ کیا ہے, ان پہ طنز کیا ہے آپ نے. دیکھیں امین گنڈاپور صاحب یہ اتنے ہواری جو باتیں کر رہے تھے کہ ہم کفن پر باندھ لیں گے اور ہم بندوق نکال لیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم مولا جٹ ہیں اور فوج سے کوئی بات نہیں ہوگی اور تمہارا باپ تھا اور فلانا تھا, اور آپ تقریریں ساری سنی ہے نا اس کی ڈرامے کی. کمپرومائز میں آپ کو ہمیشہ سے کہہ رہا تھا. اب وہ ابھی تو وہ صرف ابھی سے سپریم کورٹ کے آرڈر پرسوں چارج شیٹ ہونے کے بعد وہ آ گیا جی فوج ہماری ابو ہے, فوج ہماری ہے. فوج تو تجھے پہلے نہیں پتا تھا فوج تیری ہے, یہ تجھے نہیں پتا تھا فوج کا تو پہلے بھی احترام کرتے ہیں, وہ کہتے رہے نہیں کہتے, کہاں سے کہتے رہے سر, آپ تقریریں بھول گئے ہم جو اسمبلی میں آگے کی ہیں. تو آپ بندوق کی جگہ اس کو گاجر دے دیں میری طرف سے تحفے میں. اور دوسرا ہے کہ ابھی اس کو پتر بھی بنانا ہے, وہ پتر بھی نہیں بنا ہوا ہے, پتر ہی بنے گا ابھی, اور سارے پتر بنیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کہا چل گنپت تھا ایک ٹپوری انڈین موویز کے اندر, اس کے اوپر گانا بھی تھا, اور وہ ٹپوری تھا. وہ ٹپوری کا کام یہ تھا. ٹپوری کیا ہوتا ہے؟ ٹپوری یہ ہوتا ہے جو سڑک چھاپ ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ڈیگے مارتے ہیں اور پھر اندر کھانے پیر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا. ایک دوسرا پراجا صاحب میرا ہمیشہ سے یہ خیال ہے اور انالیسس بھی, اور میں چاہتا بھی ہوں کہ یہ بڑا عجیب سا سسٹم ہے کہ ہم فوج کے پاس جب جاتے ہیں تو دو کام کرتے ہیں, ہم ہاتھ ملاتے ہیں یا پیر پڑتے ہیں اور باہر آ کے گالی دیتے ہیں. میں کہتا ہوں جو آپ نے اندر کیا وہی باہر آ کے کریں. اور میں آپ کے توسط سے ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پریشن غلط ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی اندر آیا, اس نے آپ سے معافی مانگ لی, آپ نے کہا اچھا جی چلو معاف کر دیتے ہیں, اور 25 کروڑ آبادی میں جا کے عوام کے آگے وہ گالی دیتا ہے. یہ اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے. اور یہ کیونکہ تسلسل سے چیزیں چلتی آئیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی رہیں, تو یہ پھر پی ٹی آئی نے 10 گنا جا کے ریڈ لائنز کراس کر کے وہ سارا کام کیا جو باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی رہی ہے, چھوٹی موٹی کرتی رہی. گاٹ یور پوائنٹ. لیکن میں زیادہ چیزیں آپ سے سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں. جنرل فیض صاحب پہ جو یہ الزام ہے کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت کی, یہ کیسے ثابت ہوگا؟ دیکھیں راجا صاحب, فیض حمید میرا باپ تو تھا نہیں, اس کو چیف کی بنانا چاہتے تھے. وہ تو مورا تھا نا, اس کا طاقت تھی, اس کے پاس انفارمیشن کا میرر تھا, اس کا ادارہ تھا, اس کے پاس انٹرنیشنلی ڈومیسٹکلی رسائی تھی, پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر, اور ایک بڑے تگڑے ادارے کا تگڑا کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی تھا. تو جتنی آپ کو میں یاد دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ جو پہلا پشاور کے اندر دھرنا ہوا, اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے فیض حمید صاحب. وہاں سے تنصیبات کی بنیاد ڈلی, جہاں سے چکر چلنا شروع ہوا. گھر کا بیدی تو وہ تھا نا, دیکھیں آپ کے اسٹوڈیو کا رستہ آپ ہی مجھے بتائیں گے کہ اس کمرے میں جاؤ گے تو مائک ہے, اس کمرے میں جاؤ گے تو میری ٹیبل ہے. گھر کا بیدی وہ تھا. اور کیونکہ آج تک پریسیڈنٹ سیٹ تھا, ایک تعین ہو گیا تھا ایک سسٹم کہ جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے, چاہے وہ نون لیگ ہو یا دیگر پارٹیاں ہوں, جب بھی انہوں نے فوج سے بات کی یا ان کو پکارا یا ان کے اوپر کوئی الزام ڈالا تو فوج نے بات کی. للکارنے پہ ہمیشہ فوج بات کرتی ہے. اس بار لوگ ڈفرینٹ تھے, لوگ ایماندار تھے, ان کے اپنے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, جیسے چیف کا کوئی اپنا انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے آپ نے کبھی 34 سال میں نہیں سنا ہوگا اس کے بیٹے نے, اس کے بچوں نے کوئی فائدہ لے لیا, اس نے کوئی کانٹریکٹ لے لیا, اس نے کوئی محل لے لیا. وہ تو سادہ ایماندار شریف نمازی پرہیزگار آدمی ہے. اور اس نے ایمانداری اس وقت بھی دکھائی جب وہ ڈی جی آئی آئے تھے, لیکن انہوں نے شواہد دیے, بجائے اس کو تعریف کرتے ان کو نکال دیا اور بیگموں کا کرو. اچھا, ایک چیز آپ نے کہا گھر کے بیدی. میرا تو کوشچن یہ تھا کہ جنرل فیض صاحب سیاست میں مداخلت کیسے کرتے تھے؟ آپ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں, جو نیکسس کہا جاتا ہے, جیسے خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 2018 سے یہ سلسلہ چل رہا تھا, تو وہ کس طرح سے مداخلت کرتے تھے جب آپ بھی پی ٹی آئی میں شامل تھے؟ دیکھیں میں واحد آدمی تھا جو ان کی قابو نہیں آیا, اور میں نے تکلیفیں بھی بڑی اٹھائی. اور جب میں وہ وردی میں تھے ایز ڈی جی آئی ایس آئی, تو میں نے ان کو اس وقت ٹیک آن کیا. تو اللہ کی مہربانی ابھی بھی لوگ کام نہیں, وہ کیسے, ان کا موڈس آپرانڈی کیا تھا, کیسے مداخلت کرتے؟ دیکھیں پولیٹیکل فورسز کو آرم ٹوسٹنگ کیسز بنانا, اپنے ادارے سے لوگوں کو پابند کرنا چیزوں کے اوپر, بل پاس کرانا, بل نہیں پاس کرانا, جیل کروا دینا, نیب کو آپریٹ کر لینا, فلانی چیزیں, دماغی چیزیں, لوگوں کو مروا دینا, لوگوں کو ادھم کر فیسیلیٹیٹ کرتا تھا کہ مورا تھا وہ. ویسے جب حفیظ شیخ صاحب ہارے تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے سینٹ کی الیکشن, تو وہ تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دیں. یہ آن ریکارڈ چیزیں, میں اس لیے آپ سے پوچھ. لیکن تب بھی ادارے کا کام نہیں ہے,
یہ ادارے کی ڈومین میں نہیں آتا, اور ادارے کی ڈومین میں جلاؤ گھراؤ اپنی تنصیبات کے اوپر آنے دینا, کرنے دینا, اور بنیاد اپنی کور کمانڈر ہاؤس سے کروانا, پھر انفارمیشن پاس کرنا. یہ آپ پشاور کی بات کر رہا ہوں, تب وہ فیض حمید کور کمانڈر تھے. جی جی. اور پھر ساری انفارمیشن دینا. جو جن بھوت تھے وہ موکل تھے بیگم صاحبہ کے, وہ جو بکرے کے سینگ میں رات کو بتاتی تھی کہ آج پراجا صاحب پرپل ٹائی پہنیں گے, بلیک کوٹ پہنیں گے, فیصل گرے کوٹ پہنے گا, وہ سب تو انفارمیشن یہاں سے آتی نا. اب کہاں ہیں وہ سارے جن بھوت؟ وہ فیض کو بھی نہیں بچا پا رہے, وہ خان صاحب کو بھی نہیں بچا رہے, وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پا رہی. کہاں ہیں سارے جن بھوت؟ وہ کہاں ہیں بکرے کے سینگ؟ وہ کہاں ہیں کالی چادر؟ وہ کہاں ہیں رات کو 2500 اسٹیپ پیچھے جانا؟ بدت کے ڈرامے جو کیے سارے, اور فائدے اٹھائے اور سب کچھ کیا. اور آپ کے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب کچھ جو ہو رہا تھا اس میں فیض حمید صاحب کو کیوں چیف بنانے کی کوشش ہو رہی تھی؟ وہ مورا ہمارے لیے کیوں اتنا امپورٹنٹ تھا؟ ہم سب کچھ خبر داؤ پہ کیوں لگائے؟ دھرنے مرنے تو اس کے اوپر شروع ہوئے کیونکہ ہمیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اس نے دینی تھی, ہمیں بادشاہت دینی تھی, ون مین سیٹ اپ دینا تھا. تو یہ تو ٹو وے تھا. اچھا, آپ نے فرمایا کہ جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھی تھے خان صاحب کے, ابھی بھی شاید ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی خان صاحب کی ریکارڈنگ بھی آڈیو کی ہوں گی یا ویڈیو کی ہوں گی, وہ بھی ثبوت فراہم کر دی ہیں. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل چل رہا ہے, وہ کیا وہاں کنفرنٹ کر رہے ہیں یا وہ ایگری کر رہے ہیں جو الزامات ہیں؟ میں یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں. ناظرین, یہ سوال ان سے بریک کے بعد کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل سینیٹر فیصل واڈا صاحب. میں نے سوال چھوڑا تھا, سو فار جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں, یعنی چارج شیٹ جیسے آپ نے کہا کہ فوج پہلے یا فوج کے اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے نظام میں وہ سارے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں پھر چارج شیٹ کرتے ہیں, تو فیض صاحب کی پوزیشن ہے کیا؟ وہ ان چارجز کو کنفرنٹ کر رہے ہیں یا تسلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیے پراجا صاحب, فوج کے اندر جیسے ایم آئی ہے, ملٹری انٹیلیجنس ہے, آئی ایس آئی ہے, اور اسی کے اندر ایک ایس آئی بی ہے. ایس آئی بی وہ ہے جو اگر لیفٹنٹ جنرل حاضر کے گھر کے پاس سے گزر جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیوں گزرے. اتنا سالڈ انویسٹیگیٹنگ یونٹ ہے ان کا, ایس آئی بی اس کو کہتے ہیں, اور یہ پوری دنیا کا سالڈ انویسٹیگیٹنگ یونٹ. نہیں, میں کہہ رہا ہوں سالڈ میکینزم ہے, لیکن اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں, برانچ کہہ سکتے ہیں اسے, اور یہ دنیا کے اور بھی فوجی اداروں میں یہ موجود ہوتی ہے. ان کا میکینزم بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ نون زبر زیر جو ہے وہ برابر کر کے چلتے ہیں, اور اس کے اندر کوئی باریکی, کوئی مسٹیک کا چانس نہیں ہوتا ان کے ساتھ. ان کی اتنی سالڈ ہوتی ہے. اور فیض حمید صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کنفرنٹ کریں. کنفرنٹ تب کرتا ہے جب اس میں شروع میں جب زبانی کلامی ہوئی جو باتیں, اس میں کے اندر تو بچوں کی قسمیں بھی کھا رہے تھے, قرآن کی قسمیں بھی کھا رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ مطلب جو شروع میں تو ان کو اندازہ نہیں تھا نا کہ مطلب نہیں, بچوں کی قسمیں کیوں کھا رہے تھے جنرل فیض صاحب؟ مطلب یہ تو میں آپ کو ہوائی باتیں بتا رہا ہوں جو بازار میں چلتی ہیں. اس کے اندر یہ تھا کہ وہ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہے, لیکن شواہد بلیک اینڈ وائٹ ہیں. اس کے اندر کنفنٹریشن کا سوال کیا؟ پہلے انہوں نے کہا کہ میں نہیں انوالوڈ ان چیزوں. میں انیشیل بات کروں, انیشیل بالکل 0.01% جب یہ باتیں شروع ہوئی, گپ شپ شروع ہوئی, تو اب تو ایسے بلیک اینڈ وائٹ شواہد ہیں کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. جب وہ اپنی گردن دے گا تو وہ آپ کو سکتا ہے کہ وہ اکیلے اپنی گردن دے گا, وہ سب کی گردنیں دے گا. ٹھیک ہے جی, سب کو تیاری بھی اس چیز کی ہونی چاہیے اور سب پریشان بھی اس چیز سے. نہیں, اس میں ایک تھن سب پوائنٹ ہے کہ اگر وہ ایویڈنس دیتے ہیں تو اٹ مینس پھر وہ اپروور بنیں گے, وعدہ معاف گواہ بنیں گے. دیکھیں پراچو صاحب, اس کے اندر بڑی کلیئرٹی رکھیے گا, میں آپ کو وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں. وعدہ معاف گواہ بننا تو ہمارے لوگوں کا ایک رہا ہے نا ماضی. دیکھیں, وعدہ معاف گواہی کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ فوج جب آتی ہے, بھرتی ہوتی ہے, تو فوج اپنی میڈیوکر کلاس سے آتی ہے. ان کی کوئی لائکس اور ڈس لائک کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی, نہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, اور نہ ادارہ, نہ پاکستان, نہ ریاست پاکستان, نہ عدالتیں, نہ جمہوریت, نہ سیاست, نہ پارٹی کا نقصان اگر فوجی ادارہ کا بندہ اتنا سا بھی کر دے, اس نے بہت کیا ہے, تو وہ برداشت نہیں ہوتا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا کورٹ مارشل ہوگا, اور اس کے بعد وہ تو ہو رہا ہے نا, ابھی چارج شیٹ ہو گئے نا, اس پہ ختم نہیں ہوگا, اس کے بعد پھر سزا بھی ہوگی. اچھا, دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ سزائے موت نہ ہو جائے, عمر قید کی سزا ہو جائے, یا جو بھی آگے. اس کا کتنا چانس ہے سزائے موت جو آپ کہہ رہے ہیں, بڑی سزا کی بات. دیکھیں, میوٹنی, ٹریٹرشپ, غداری, اس کی سزائے موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو کنورٹ کر دیا جائے عمر قید کے اندر. یہ غداری کا چارج لگ رہا ہے. یہ غداری نہیں تو کیا ہے,
म्यूटनी नहीं है तो और क्या है? नहीं, 9 मई के हवाले से उसी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है 9 मई इज वन ऑफ द इश्यूज. 9 मई इज द मेजर इशू. बट 9 मई से पहले भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं ना, उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है. और इसमें 2 चीज़ें भी आप भूल रहे हैं जो ऐड नहीं हुई. एक अरशद शरीफ का कत्ल और एक इमरान खान साहब को जान से मारने के लिए जो फायरिंग हुई थी. लोग वो दोनों म्यूटनी तो नहीं है, गद्दारी तो नहीं है. फिर उससे पहले गद्दारी आ गई है ना. 9 मई गद्दारी है ना. नहीं, लेकिन 9 मई के हवाले से तो प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि इन जराइम की तहकीकात जारी हैं. अभी ये तो अभी तहकीकात जब खुद लिख दिया तो फिर हम कैसे प्रस्यूम कर रहे हैं उससे कि पहले नहीं साबित हो उससे चुका. पहले का जो पैराग्राफ है उसको भी पढ़ लेना. उसमें वो कह रहे हैं सियासी मदाखलत. जी, सियासी मदाखलत तो मैंने उसके अंदर मार धाड़ जलाओ गिराओ का जिक्र उन्होंने किया है, तशद्दुद का जिक्र किया उन्होंने, बहुत सारे जिक्र किए. तो उसको आप साथ मिल के पढ़ लें तो भी आसानी है. अच्छा, आप कह रहे हैं कि अकेले की गर्दन वो नहीं देंगे, दूसरों को भी, तो फिर सारा मलबा बानी पीटीआई खान साहब पे डालेंगे. देखिए, जब मैं आपको ये हर वक्त कहता हूँ कि खान साहब ये मर्डर किया अरशद शरीफ का, और आपको पता है कि कुछ मफरूर भगौड़े हैं, अब अहमद अजहर साहब हैं या मुराद सईद साहब क्यों गायब हैं, उनके अंदर भी तोते की जान है. ठीक है, आज आपने देखा बयान, आप शक्कर वाले आपको बयानात मिलेंगे, अब वो तड़प रही है पीटीआई के हमसे नेगोशिएट कर लो. ठीक है, हम बैठ जाओ. पहले वो कह रहे थे हम फौज से बात करेंगे, जिसको गालियां देते थे. ये जो 9 मई की फर्द जुर्म आयद हुई बानी खान साहब पे, ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ से तो नहीं आयद हुई ना. देखिए पराजा साहब, हम कंफ्यूज हुए थे. आज का फैसला जो है ना बड़ा क्लियर है. 85 लोगों का. ठीक, 85 लोगों का नहीं, 85 सिविलियन है ना. जी. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पराजा साहब के लिए कुछ हो रहा है मेरे साथ नहीं होगा. 85 सिविलियन है, तो फिर सब सिविलियंस के लिए होगा ये, जो उसके उस दायरा कार के अंदर फंसे हुए. इसके अंदर क्लैरिटी रखें. 85 तो थे ना जिनको किसी को मौके पे पकड़ा या फेंसिंग, जियो फेंसिंग करके पकड़ा. खान साहब फैसिलिटेटर क्या हैं सर? नहीं, लेकिन हमें ये तो नहीं भूलना चाहिए ना कि खान साहब उस दिन कस्टडी में थे. मैं बानी पीटीआई की बात सर, मेरी बात सुने, मैं आपकी बात मानता हूँ. प्लानिंग जो होती है ना सर, वो पहले से होती है. अभी भी जब वो जेल के अंदर है तो ट्विटर उनका चल रहा है ना, वो उस बयानी को मानते हैं. जो मैं कहता हूँ कभी कभार कि नहीं है वो, मैं समझता हूँ उनका ट्विटर में इश्यूज हो रहा है, लेकिन वो खुद कहते हैं मैं मानता हूँ. तो प्लानिंग तो पहले होती है ना. ये होगा तो ये होगा, मैं अरेस्ट हुआ तो ये होगा, वो अरेस्ट हुआ तो ये होगा. और आप मुझे बताएं, अभी तसलसल से कोशिश ये जा रही है कि फैज़ को बचाया जाए. फैज़ की गर्दन बचेगी तो उनकी गर्दन बचेगी, इनकी गर्दन बचेगी तो बीबी गर्दन बचेगी, बीबी गर्दन बचेगी तो हवारियों गर्दन बचेगी, हवारियों गर्दन बचेगी तो मुराद सईद अहमद अजहर की गर्दन बचेगी. ये क्यों इसलिए क्यों किया जा रहा है? मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनकी अल्लाह ना करे प्लानिंग कर ली है मारने की. आप कह रहे हैं कि अगर फैज़ साहब पे ये सारा कुछ इस्टेब्लिश हो गया, सज़ा हो गई, तो कोई भी नहीं बचेगा. जाहिर सी बात है, इसमें कोई चॉइस नहीं हो जी, कोई ऑप्शन नहीं. उस अकेले तो सब कुछ काम तो नहीं किया ना, सबने मिल के किया ना. टीम वर्क है, गैंग ऑपरेट हुआ है ना. वो जो गोगी निकल गई, वो कैसे निकल गई? उसमें फैज़ कहाँ था, किस पोजीशन पर था? और जो बाकी लोग भाग गए जो इसका हिस्सा थे, जो आज वीलॉगर बने हुए, जिनको वो काले रंग का क्या नाम है, वो जो जिसकी खाल चमड़ी बहुत फैट जिसके अंदर बहुत है, जिसको मार भी पड़ी थी, वो वी लॉक कर रहा है, ये सब कर रहा है. ये सब कुछ तसलसल देखे ना, वी लॉक के अंदर ग्राफ बढ़ जाता है, ग्राफ कम हो जाता है जब कोई चीज़ फैज़ की तरफ जा रही होती है. ठीक है, तो पूरी पार्टी ओवरऑल इन्वॉल्व थी ना इसके अंदर. तो पार्टी जब तक चेयरमैन का ऑर्डर ना हो. बुशरा बेगम साहिबा पे भी बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं. बेगम साहिब हैं, उनकी अहलियाँ हैं. देखिए पराजो साहब, ये सारा गंद जो है ना, ये हमारी पार्टी के अंदर 2018 से आया. आप उस ज़ाती रिश्ते में भी आ रहे हैं ना. आप कहते हैं जी डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए. ये तो बड़ा सख्त लफ्ज़ है. अगर ये जराइम हुए हैं तो तलाक होने ना होने से फिर क्या फर्क? मैं आपको बताता हूँ. देखें, शायद लफ्ज़ों को चुनाव मुनासिब नहीं है. आप पब्लिक फिगर हैं. पब्लिक फिगर का मतलब है कि पब्लिक है आपकी लाइफ. अच्छा, वो 24 नवंबर वाली फाइनल कॉल का जो अशर हुआ वो भी हमारे सामने है. 14 दिसंबर की वो जो सिविल नाफरमानी है, उस पर भी अभी तक तो कोई पीटीआई ने हतमी फ़ैसला हमें नहीं सुनाया. लेकिन ये जो 15 दिसंबर यानी कल नहीं परसों के हवाले से खान साहब ने कहा कि यौम शोहदा मनाएंगे, बाहर के मुल्कों में भी कह दिया, तो ये एक मैसेज तो बड़ा नेगेटिव जाएगा पाकिस्तान. देखिए, मेरे ख्याल से शोहदा की आड़ में सिविल नाफरमानी डिले कर दी जाएगी या पेंड कर दी जाएगी. अच्छा, ठीक है, ये मुझे लग रहा है एक्सक्यूज है. तो अब आपको लगा ना सब मिठाई खा रहे हैं, लेटे में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, फूल लेके जा रहे हैं. उस पे खान साहब नाराज भी हो रहे हैं. मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि उनकी आंख खुल रही है, उनकी आंख और खुल जाए, क्योंकि मैं वो आंख खोलने में मदद कर दूंगा जब मैं ये बताऊंगा कि उस फायरिंग में इमरान खान साहब की कौन इन्वॉल्व था. कौन था अभी तो नहीं पता चलता. अभी तो मैं देख रहा हूँ अदालतें अच्छा काम कर रही हैं, बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इंसाफ की तरफ चल रहे हैं, तो मैं रुकावट नहीं बना जाता. मैंने पहले ही बहुत टाइम दिया था, उसके बाद मैंने चीज़ें खोली थी.
تو میں تو کر دوں گا, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں, میں تو پاکستان کے لیے کر رہا ہوں, نہ مجھے کسی کا ڈر ہے نہ کسی کے باپ کا. نہیں ویسے آپ کو معلوم ہے وہ فائرنگ کس نے کی تھی؟ 3 نومبر تھی نا, وزیر آباد والی فائرنگ کی بات کر رہے ہیں نا. میرے خیال سے کسی بچے کے لیے بھی بہت آسان ہے پتہ کرنا کہ اس کے کس کو کیا کیا فائدے ہونے تھے. اگر وہ آپ کسی بچے سے پوچھیں گے تو آپ کو بتا دے گا یہ انوالو تھے, ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ کہنا کہ وہ اس سازش کا حصہ تھے اور انہوں نے گولی لگوا لی اپنے آپ کو, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل بیکار بات ہے. ان کو پوری بھرپور جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, اور اسی بیسس پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی بھی جان سے مارنے کی کوشش کی. بیگم اور ان کے حوالے کریں گے. یعنی بانی پی ٹی آئی خان صاحب گولی والی کانسپیریسی میں خود شامل نہیں تھے, یہ آپ کلیئر کر رہے ہیں. 500% کہہ رہا ہوں کہ گولی کے آگے آنکھ تھوڑی لگی ہے کہ وہ سر پہ لگی ہے ٹانگ پہ لگے گی, وہ تو بچ گئے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے فوائد کس کو ہونے تھے. اور جب میں یہ آپ کو بات کہتا ہوں تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی جان کو آج بھی خطرہ ہے. کس کو فوائد ہونے تھے؟ میں یہی تو سر میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں گا, تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے ٹائم دے رہا ہوں. اگلے شو میں انشاءاللہ بیٹھیں گے تو ضرورت پڑی تو سب بتا دیں گے سر. پاکستان کے لیے جائیں, دیکھیں نا سر, ارشد شریف صاحب کا, میرا بھائی تھا, آپ کا کولیگ تھا, اس کی شہادت پہ تو بہت سمپل سی ایک کہانی آ گئی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, غلطی سے اس کو روکا مار دیا, میں ہی کھڑا ہوا نا. ایسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ نہیں, اٹس ناٹ اے بلینک مرڈر, اٹس اے کانسپیریسی. آپ نے کہا تھا یہ سازش ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ اس کی نماز جنازہ کے اوپر تحریک کا سٹارٹ ہوا تھا, بنیاد تھی. وہ ٹی وی کی آپ آرکائیو نکالیں, کیونکہ جب میں آگے لے کے چلوں گا اس پورے قصے کو تو قوم کے آگے میں سب کچھ حل کر کے ٹیبل پہ رکھ دوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سیاست ادھر تک آ گئی, اور ان سب پریس ریلیز کے اندر میرے, آپ کے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑا کلیئر میسج ہے, ڈو ناٹ کراس دا لائن, بہیو. میں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, کیونکہ ایک امپریشن بھی ہے, اور آج حفیظ اللہ خان نیازی صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کہیں قریب آ سکتے ہیں, یا جو میٹنگز آپ بھی مختلف سیاسی رہنماؤں سے میٹنگز کر رہے ہیں, تو ایک جنرل امپریشن ہے ان ایئر کہ کوئی چینج تو نہیں آ رہی. ناظرین بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آج ہمارے روبرو ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب. آپ نے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کوشچن کر دیا بریک سے پہلے. آپ نے کہا کہ ریڈ لائن کراس نہ کریں, کسی نے کبھی ریڈ لائن ویسے کراس نہیں کی. کوشش کی, اتنی نہیں کی تو سبھی نے. مطلب ہے وہ ذرا پیسیو سی, اے آر ڈی بھی بنی, ایم آر ڈی بھی بنی, لیکن فوج پہ جا کر کسی نے حملے نہیں کیے. 9 مئی والی باتیں نہیں ہوئی تھیں. جی بالکل صحیح. وہ پیسیو پالیٹکس میں تو ریزسٹنس تو ہوتی ہے نا, جس کو نہیں, اداروں کے نام لے کے, ان کے افسروں کے نام لے کے للکارا, لیکن حملے نہیں کیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اب جو صورتحال بن رہی ہے, پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہوئے ہیں مدارس کے بل پہ, آپ ان سے بھی ملے تھے, آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملے تھے. اس تناظر میں یہ جو امپریشن ہے, حفیظ اللہ خان نیازی صاحب نے, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بڑا سیاست کو سمجھتے ہیں, انہوں نے ایک یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل جائیں. آپ ایم کے ایم والوں سے بھی مل چکے ہیں, کوئی ہے ایسی شروعات یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ فیل کرتے ہوں کہ ان دی نیکسٹ ویکس منتھ یہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے پراج صاحب, جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور جس دن میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یعنی کہ آج کے دن, جی جی, ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور میں اس میں بڑا کلیئر کر چکا ہوں کہ دیکھیں, آدمی گراتا اس کو ہے جو کھڑا ہو. تو ابھی کھڑے ہی نہیں ہوئے ہوئے تو گرائیں ہم کیسے؟ میں تو اپنے بارے میں یہی بات کر سکتا ہوں. ابھی تو میں ان کو ٹیکا لگا رہا ہوں کہ لیٹے ہوئے بھائی اٹھو, بیٹھو, کھڑے ہو. آپ گورنمنٹ کی بات, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. خان صاحب نے اپنی پارٹی کو چارج شیٹ کیا ہے کہ باہر دیکھ کے لگتا ہے کہ جی سب خوش ہیں, اور شبلی فراز صاحب آپ کے کولیگ ہیں سینٹ میں, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم دشمن نہیں ہیں. یہ اس طرح کی باتیں خان صاحب کو کیوں ناگوار گزرتی ہیں یہ باتیں کہ اگر ذرا سیاسی ماحول اچھا ہو جائے, درجہ حرارت بہتر ہو جائے؟ دیکھیں پراج صاحب, خان صاحب کو کیوں نہیں اچھی لگنی چاہیے یہ باتیں؟ سوال یہاں سے اٹھنا چاہیے جب ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس پورے گیم کے اندر, اس پورے فیاسکو کے اندر سب اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. کوئی ایم این اے ہے, کوئی ایم پی ہے, کوئی سینیٹر ہے, کوئی چیف منسٹر ہے, کوئی منسٹر ہے, کوئی کچھ اسپیشل اسسٹنٹس ہے, اور ایک آدمی کو کچھ بھی نہیں مل رہا. اس کے لیے صرف عمران خان ایک واحد آدمی طریقے سے ادھر ہی بیٹھ کے عمر ایوب خان کہہ گئے تھے کہ 35,000 موٹر سائیکل کی چوری کا کیس ڈالا ہوا, وہ بھی فیصل آباد میں, وہاں پیشیاں بھرتے ہیں جا کر. پراجا صاحب, ایک آدمی جس کو صرف تکلیفیں مل رہی ہیں, جس کے لیے مصیبتیں ہیں, آپ خان صاحب کی بات کریں, ان کو کسی قسم کا کچھ نہیں مل رہا, بلکہ اور مزید
کردہ گناہوں کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو ان سے کروا لیے گئے, انہوں نے کر لیے, وہ اس کے ذمہ دار ہیں, انہوں نے سائن کیا, بندوق کی گولی تو ان سے چلی ہے. لیکن اب ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ان کے مزے ہیں. یہ سب کچھ پلان کے تحت ان کو پاگل قرار دے رہے ہیں, یہ پلان کے تحت ان کو اس جگہ پہ لے جا رہے ہیں جہاں واپسی نہ ہو, یہ پلان کے تحت ان کے ساتھ الگ الگ باتیں کرتے ہیں, کبھی فرنٹ, کبھی فارورڈ, کبھی ڈی چوک, کبھی غائب, کبھی بھاگ گئے, کبھی چسکی لے لی, کبھی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ گئے, اسمبلی میں وزیر اعظم نکلے. تو خان صاحب کو اب سمجھ میں آ رہی کہ میں ایسا کیا کر رہے ہیں سب. اس سب جب تک یہ جیل میں ہے تب تک یہاں تک فائدے لے رہے ہیں. اللہ نہ کرے ان کو اگر انہوں نے مروا دیا بیگم اور ان کی حواریوں نے, تو یہ یہاں پہ جا کے فائدے لیں گے. 40 سال اس آدمی کے نام کے اوپر, اس کی زندگی کے اوپر سیاست ہوگی, اور اس خطے میں ہوا ہے. ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو روک رہے ہیں, میں تو نکالا گیا اسی بات پہ, میں تو ان بے شرموں میں سے نہیں ہوں. پراچا صاحب میں ہمیشہ کہتا ہوں, جو کسی پریشر میں آ کے یہ کہیں کہ میں گالیاں بھی دوں اور عمران خان کرسی پہ بیٹھوں, میں نے کرسی بھی واپس نہیں. اگر دیٹ بی دا کیس, تو جو مذاکرات پی ٹی آئی اب کرنا چاہ رہی ہے, اٹ مین کہ خان صاحب مذاکرات نہیں ہونے دیں گے. کمیٹی تو انہوں نے خود ہی بنائی ہے. لیکن یہ سب چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور بہت اچھا اقدام ہے, بالکل کرنا چاہیے. جمہوریت کے تسلسل کو آگے چلانے کے لیے ملک کی خاطر کرنے چاہیے. یہ چھوڑ دیں. 2018 میں RTS بیٹھ گئی تھی, میں پاپولر تھا, میری پارٹی, چوری ہم نے بھی کیا تھا مینڈیٹ, چوری انہوں نے بھی کر لیا, تو چوری تو آگے بھی ہوگی. یہ آپ 100 سال کی جب ڈیموکریسی ہو جائے گی, جمہوریت ہو جائے گی, تو چوریاں کم ہوتے ہوتے ایک لیول پہ آ جائے گی, جا کے تسلسل ہوگا, جمہوریت کا رویے بہتر ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں اب تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, جو آج آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیڈی ابو اور ممی کی باتیں کر رہے ہیں, گنڈا پور, ہماری فوج, ہمیں سنبھالنے والی, اور ہمارا باپ, اور ہمارا یہ, اور ہمارا ڈیڈی, اور ہمارا انکل, اور ہمارا بوائے. اچھی بات ہے, اپریشیٹ تو کر دیں. سر میری بات سنیں. پھر آپ یہ کام ڈر کے مارے نہ کریں. اب اس کا کیا سگنلنگ ہے؟ اس کی سگنلنگ ہے میں آپ کے ساتھ اچھا ہوں, یہ برے ہیں, یہ لیڈر برا ہے. دیکھیں سب کچھ سمجھیں. دیکھیں یا تو اوور آل بائی اینڈ لارج سب یہ بات کریں. یہ جو 5 رکنی کمیٹی بنائی, سارے ہی اچھے پولیٹیشین ہیں. اسد قیصر صاحب اسپیکر رہ چکے ہیں, گوہر خان صاحب اچھے, آپ کو پتہ ہے بڑے دھیمے مزاج کے, متانت والے, سنجیدہ آدمی ہیں. ان کے بعد صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں. یہ سارے اچھے لوگ ہیں. ساتھ 2 اور بندے ایڈ کر دیے گئے. حامد خان صاحب سینیٹر صاحب سینئر لائر بھی ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں, اور علامہ ناصر عباس صاحب. حامد خان کے خلاف تو پارٹی کے اندر سے بھی باتیں آتی رہتی ہیں, پھر خان صاحب نے ان کو پارٹی میں دیکھیں ساری پولیٹیکل پارٹی میں اس کمیٹی کے اندر مسخروں کے علاوہ ایک نام آپ نے اچھا بتایا, گوہر کا. گوہر صاحب ایک بہت اچھے انسان, نیک نیت, ہمبل. عمران خان سودا نہیں کریں گے. باقی تو پولیٹیکل پارٹیز سے گھوم کے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. اور آپ نے کس کا نام لیا, وہ سنی نظام کونسل والا کا, جی اس کی کیا مطلب, اس کو اس کے گھر والے نہیں پہچانتے, ٹھیک ہے. ہمارا دوست ہے, لیکن 80 بندے ہیں میں نے ان کی پارٹی, ان کے سر وہ تو دیکھیں نا, آپ نے ایک وہ پلیٹ فارم دے دیا, لیکن اس کو تو گھر والے بھی جانتے ہیں. ان کو خود بھی ٹی وی دیکھ کے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیسے ٹی وی پہ آ گیا. کتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے, یہ بھی تو آپ ایکنالج کریں نا. ان کے والد صاحب کو مرڈر کیا گیا. نہیں دیکھیں وہاں تک کی جہاں تک بات ہے, ہم ان کے ساتھ افسوس بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ہے بھی, لیکن ادروائز تو ان کی کوئی مطلب, وہ پی ٹی آئی ہے, ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. ان کی چھکا لگ گیا, شاید ان کے ماں باپ کی نیکی تھی, دعا تھی کہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملا, ٹھیک ہے. میں اس کو نہیں کہتا. حامد خان صاحب کی میں بات کرتا ہوں. حامد خان صاحب کا دیکھیں, حامد خان صاحب ایک اچھے لوئر ہیں, لیکن حامد خان صاحب کو نہ تحریک انصاف کی کور ٹیم کا حصہ تھے. وہ کبھی وہ فاؤنڈر تھے. ایسے بہت سارے فاؤنڈر آئے بھی چلے بھی گئے, لیکن حامد خان صاحب کا میں ان کی عزت کرتا ہوں. شبلی فراز صاحب ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں کہ یہ عمران خان کی جان کا فیصلہ سودا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. علی محمد خان ہے, علی ظفر ہے, سلمان اکرم راجہ ہے, مروت ہے, کراؤڈ پولرز ہے. مروت کا کیا پرابلم ہے پارٹی کے اندر؟ کراؤڈ پولر ہے, دلیر آدمی ہے, ہیومر بھی ہے. ہاں کھل کے بات کرتے ہیں سب, یہ سب کانپتے ہیں. اب یہ جو عمر ایوب صاحب ہے, میرے کولیگ ہیں, 5 پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں. آج بھی ان کو پتہ ہے کس سے کمپرومائزڈ ہے, کس سے ملتے سماج. اچھا یہ مذاکرات ابھی تو یہ سب مذاکرات اب یہ ہیں کہ بھائی ہمیں بچا لو, ہمیں سیاست کرنے دو, اس کو گاڑ دو, یہ مذاکرات ہے. نہیں میرا تو پھر اگین اور یہ مذاکرات ویری ہمبلی میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ کمیٹی خود خان صاحب نے بنائی ہے. سر میری بات سن لیں, خان صاحب اس کمیٹی کو توڑیں گے آپ, یہ بھی آپ دیکھ لینا. ہاں دیکھیے سر, جب اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اور ان کو پھر ریلیف ملنا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو سمجھ جائے گا. اللہ کرے اس کی آنکھیں کھل جائیں, ٹھیک ہے. ہم تو اس کے لیے دعا گو ہیں. ہمارا تو لیڈر تھا اور ایسا آدمی تھا نہیں جو آج ہے. ویسے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں پراچا صاحب, میرے حساب سے گورنمنٹ کو بڑا رول پلے کرنا چاہیے.
اچھا بڑا دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ٹیبل سے باہر جا کے. یہ قلعوں میں جو بیٹھ کے انگلیاں اٹھا کے کیٹ واک ابھی تو طنز کر رہے ہیں نا, ابھی تو یہ ڈرامے ڈسکو کرنے کے بجائے کسی حد تک درست بھی ہے. مثلا کل حکومت کہتی تھی مذاکرات کرو, پی ٹی آئی کہتی تھی کہ نہیں جی فارم 47 والوں کے ساتھ ہم کیوں مذاکرات کریں. آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ طنز کر رہی ہے. دیکھیے فراز صاحب ان پاپولر ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو سب سے پہلے جو اس کی ضامن ہے اس پورے سیٹ اپ کے وہ ہیں پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول صاحب. ان کو ریسپیکٹ دینی چاہیے, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. مولانا صاحب ہے, مولانا صاحب کا مسئلہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہفتے 10 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا یہ تو بڑی خبر سنا رہے ہیں آپ. اس لیے ٹھیک ہو جائے گا کہ مولانا صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جائز ہے, اس میں سمیت میرے ہم نے گورنمنٹ کی نااہلی کی بدولت وہ بل پاس کر دیا. اب اس میں اگر زیر زبر کا کوئی مسئلہ تھا, ہم بھی اندھے تھے, میں سمیت میرے, تو ہم نے کر دیا. تو آپ راجہ صاحب اپنی کرسی سے اٹھیں, پرائم منسٹر صاحب جو اس پارٹی کے لیڈر ہیں, اتنے ووٹ کیے ہیں, اتنے ووٹ کیے ہیں. نواز شریف صاحب ابھی وزیر اعظم ہیں, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب, ووٹ کے جائیں مولانا صاحب کے پاس. مولانا صاحب کو بتائیں یہ یوں نہیں یوں کر کے رستہ نکالیں, اور فلیکسیبل آدمی ہے, اور مولانا صاحب کی چیزیں جائز ہیں. اور مولانا صاحب کے ساتھ آپ کو ساتھ لے کے جانا, آپ نے ان کا مینڈیٹ بھی چرایا ہوا ہے کے پی کے اندر. تو اگر وہ بزباری دکھا رہے ہیں اور آپ کو ان کی ضرورت ہے, اس سیٹ اپ کو بھی ان کی ضرورت ہے. ایم کیو ایم ہے, اس کی 22 سیٹیں, ان کی نمائندگی دیں. باپ ہے, ان کو اپنی جگہ پہ دیں, ہر آدمی کو دیں. میں تو سب کے پاس جاؤں گا, میں تو پراچا صاحب کسی کے پاس نہیں رکوں. جو سسٹم کے باہر ہیں, ٹی ایل پی ایچ, مذہبی تنظیمیں, میں سب کے پاس جا رہا ہوں. اچھا یہ باہر کیا کرنے جا رہے ہیں آپ 5-6 ملکوں میں جا رہے ہیں. دیکھیے پراچا صاحب, میں جب سیاست میں نہیں بھی تھا تو اللہ کی مہربانی ہے میرے پاس یہ سب چیزوں کی رسائی تھی. تو میرے پاس رسائی ہے, میں ان ڈگنیٹریز کے پاس جا رہا ہوں جن کو پروپیگنڈا کر رہی ہے پی ٹی آئی ہیومن رائٹس کے اوپر, ان کو سچ بتانے کے لیے. اچھا عمران خان صاحب کو ان کی بیگم اور ان کے حواریوں سے ان کی جان بچانے کا کہ ایس او پیز مضبوط ہوں. اور آپ دیکھیں گے, اور میں کانفیڈنٹ ہوں, اور میری ابھی تک پرفارمنس جو ہے اللہ کی مہربانی سے. کا کیا مطلب؟ دیکھیں سر صاحب, بہت سارے ملک ہیں جو بول دیتے ہیں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. جیسے یعنی یو ایس کانگریس مینوں کے خط آ جاتے ہیں مثال کے طور ایک برطانوی ایم پیز کا, ایسے بہت سارے ملک ہیں جو یہ کنسرن شو کر دیتے ہیں. کیونکہ جیسے سیریا کی ابھی ویڈیوز بنا کے میں نے کل اوپن کی وہ بات کہ پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے کہ وہ سیریا کی ویڈیو کو پاکستانی ویڈیوز بنا کے اشتعال دلائیں, ذہن سازی کریں, بچوں لوگوں کو مروائیں, پھر ایک ہنگامہ کھڑا کریں پاکستان کے اندر. اور آپ دیکھیں گے ان میں سے کافی ملک جو ہیں وہ اپنی ریزرویشنز کو وڈرا کر لیں گے. آپ کو یقین ہے؟ مجھے اللہ کی دیکھیں سر, ابھی تک میری پرفارمنس ذاتی زندگی, کاروباری زندگی, سیاسی زندگی 9 out of 10 رہی ہے. اللہ از بین ویری ویری کائنڈ. مجھے میرے ماں باپ کی تو آئی ہیو بین اے پرفارمر. میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے, لیکن اللہ کی بڑی مہربانی ہے, جو کسی کا باپ نہیں کر سکتا وہ میں کر جاتا ہوں. ماشاءاللہ. تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, وہ میں کروں گا, اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. میں یہ کبھی نہیں سوچتا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. نون لیگ کا پاکستان نہیں ہے, پاکستان ہم سب کا ہے. تو نون لیگ صاحب جتنا بھی اختلاف کر لیں, پاکستان کی جو بہتری کر سکتے ہیں ہم کریں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, بہت شکریہ. ناظرین, سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہمارے روبرو تھے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.